अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। मुझसे कुछ लोग पूछते हैं कि आप जब रिकॉर्डिंग करते हो आप अक्सर वाईफाई बंद कर देते हो, तो वाईफाई में क्यों बंद करते हो। यार मुझे नोटिफिकेशंस आती है बीच में, टिन 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 टिन, तो उससे भी मुझे डिस्टर्बेंस होती है। अगर मैं उसको वॉइस को बंद भी कर दूँ ना, तो भी वो नहीं होता ऐड, वो कीबोर्ड के भी एड्स आना शुरू हो जाते हैं। फिर जिस ऐप में मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ ये भी बहुत सारे फजूल किस्म के ऐड देते हैं, तो फिर जब हम नेट डिस्कनेक्ट कर देते हैं तब वो एड्स नहीं शो होती, थोड़ी देर के लिए डिसेबल हो जाती हैं, इसलिए मैं वो डिस्कनेक्ट करती हूँ। तो अच्छा, मुझे कहा था किसी ने कि किसी को अरीज का व्हाट्सएप का ना पता चल जाए, तो गाइस ये मेरा टैब है और इसमें किसी तरह का कोई व्हाट्सएप नहीं है। मेरा व्हाट्सएप जो कि जिसमें टोटल 4 से 5 लोग हैं, वो मेरा दूसरे नंबर मतलब मेरे मोबाइल फ़ोन पे बना। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, आज मैंने मुझे अज़रा आपी ने गिफ्ट भेजा था और उस गिफ्ट से मैंने आज इतनी प्यारी एक चीज़ ली है जिसकी इंशाल्लाह मैं ग्रुप में तस्वीर करूँगी। अभी मैंने सोचा था कि हरम का ऐसा की चेन होगा, तो ऐसा ही ना आज मुझे दोपहर में कुछ नज़र आया और मैंने ख़रीदा। एक डॉल है बड़ी प्यारी सी और उसके साथ एक छन छन करने वाला, वो शायद पाजेब है या क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपने मोबाइल की की चेन बना ली है बिल्कुल हरम के जैसी, तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो ये अज़रा आपी की तरफ से मेरे लिए गिफ्ट था जो कि मुझे बहुत पसंद आया, तो मैं आपको कल दिखाऊंगी। अभी मैं आपको एपिसोड सुनाती हूँ, जिसने खुद पढ़नी है यार बिल्कुल मेहनत नहीं लगती, आप लोग पढ़ लो। अदरवाइज़ मैंने आयत आपी का यूट्यूब का चैनल यहाँ पे शेयर किया था, तो जी हाँ, मैं सरप्राइज़ एपिसोड देना चाहती हूँ। आप लोग बस थोड़ी सी मुझे हेल्प कर दो, आई मीन आयत आपी की हेल्प कर दो। उनका चैनल 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट करवा दो ताकि उनका चैनल मोनेटाइज हो जाए। बहुत मेहनत करती हैं और काफ़ी अरसे से मेहनत कर रही हैं। उनके ग्रुप भी है नॉवल होलिक, वहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, आप देख सकते हैं वो ग्रुप। तो प्लीज़ उनको सपोर्ट करें और जल्दी से जल्दी उनके चैनल को मोनेटाइज करने में हेल्प करें। तो लेट्स स्टार्ट आज की किस्त जिन्नूनियत। ओके जी, धमाकेदार एपिसोड है, तो आंखें कान खोल कर पढ़ो, बड़ा मज़ा आने वाला है आज की किस्त में। खैर मैं तो हरम और ये शाम के फैंस के कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। लेट्स स्टार्ट जिन्नूनियत किस्त नंबर 38, तहरीर अरीशा। अमाया पागलों की तरह सारा दिन कामों में लगी रही थी और फिर इसने ज़रियाम को मनाने के लिए इसकी पसंद का सारा खाना भी बना लिया था। शायद इसी को देखकर इसका दिल भी पिघल जाए। वो शाम को घर वापस आया तो अमाया को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया। वो तो परेशानी से बेहाल हो रही थी क्योंकि वो इसकी तरफ देखना तक गवारा नहीं कर रहा था। वो इसके सामने बिछ बिछ कर इसकी मनपसंद डिश इसके सामने रख रही थी, लेकिन इसने तो बेनियाजी की चादर ओढ़ रखी थी। वो इतना सख्त दिल भी हो सकता है, इसने कभी नहीं सोचा था। इसके सामने तो वो हमेशा से एक अलग मुनफरिद इंसान था। खाना खाते हुए वो मुकम्मल तौर पर इसे इग्नोर कर रहा था। जन्नत और मामा के अलावा तानिया और चाची ने भी ये बात नोट कर ली थी कि इसके हाथ से खाना ना लेते हुए वो तानिया के हाथ से खाना ले चुका था। तानिया को इशारा क्या मिला, वो फ़ौरन काम पर लग गई। अमाया को नज़रअंदाज करना इसके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो रहा था। अमाया के हाथ से खाना ना लेने का मतलब यही था कि वो इससे नाराज़ है और इसकी ये नाराज़गी का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहती थी। लेकिन वो क्यों नाराज़ था इससे? आखिर इन दोनों में ऐसा क्या हुआ था कि बात यहाँ तक आ पहुँची थी कि वो इसे देखना भी नहीं चाहता था। कुछ तो हुआ था और तानिया को ये जानने की कुछ ज़्यादा ही बेचैनी हो रही थी। सुबह सुबह ज़रियाम ने जन्नत को छोड़ने के लिए जाना था और एक दिन में तो वो कभी भी वापस नहीं आता था, तो यकीनन इसी नाराज़गी में सुबह जाने वाला था और तानिया इसी नाराज़गी का फ़ायदा उठा सकती थी। खाना खाने के फ़ौरन बाद वो न सिर्फ ज़रियाम के कमरे में गई बल्कि सुबह के लिए ज़रियाम के कपड़े भी तैयार करके रख दिए। और इसके हाथ से खाना नहीं ले रहा था तो इसके तैयार करदा कपड़ों को भी क्यों छूना, वो छूना पसंद नहीं करेगा।
اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ ذریعہ کسی بھی بہانے سے امایا کو مخاطب کرے۔ یہ ناراضگی ہی رہنی چاہیے۔ وہ فخریہ انداز میں اپنا کارنامہ دیکھ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ کمرے کی طرف ہی آ رہا تھا جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس آ رکی۔ امایا تیزی سے چائے کا کپ لے کر سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ وہ ذریعہ، میں نے آپ کے کپڑے تیار کر دیے ہیں۔ صبح آپ کو جنت کو چھوڑنے کے لیے جانا ہے نا، تو میں نے سوچا کہ آپ کے کپڑے تیار کر دیتی ہوں۔ امایا بیچاری سارا دن کام میں لگی رہی ہے، تھک گئی ہے بیچاری، تو میں نے کر دیے، وہ مسکراتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ امایا جو سوچ رہی تھی کہ شاید وہ اسے اپنے کمرے میں دوبارہ آنے سے منع کرے گا، بنا کچھ بھی بولے آگے بڑھ گئی، اور اس کا یہ انداز اسے مزید ڈر میں مبتلا کر رہا تھا۔ دادا جان کی طبیعت اب تک ٹھیک نہ ہوئی تھی۔ گھر میں پریشانی بڑھنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے گھر پر فون کر کے بتا دیا تھا کہ دادا جان کو پھر سے ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور حالت کافی زیادہ خراب ہے۔ ڈاکٹر کے مطابق کسی چیز نے انہیں بہت زیادہ ٹینشن میں ڈالا گیا تھا۔ انہیں کس کا فون آیا تھا یہ جاننا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ اگر یہ سب کچھ ایک فون کال کی وجہ سے ہوا تھا تو یقیناً وہ کوئی دوست نہیں بلکہ دشمن تھا۔ دادا جان کا کون دشمن ہو سکتا ہے؟ شاہ خاندان کے علاوہ اس کا سارا شک اسی طرف گیا تھا۔ اس نے گھر فون کر کے سومیا سے کہا تھا کہ دادا جان کے فون پر دیکھے کہ آخری کال کس کی آئی ہوئی ہے، اور وہ یہی چیک کرنے کے لیے کمرے میں گئی تھی اور چیک کرنے کے بعد اسے کال کرنے والی تھی، اسی لیے وہ اپنا موبائل فون ہاتھ میں لیے ہوئے تھا۔ اور تھوڑی ہی دیر میں اسے فون آ گیا، لیکن دوسری طرف سے اسے جو خبر ملی تھی وہ اس کے پیروں تلے سے زمین نکال گئی تھی۔ دادا جان کو کس کا فون آیا تھا یہ تو پتہ نہیں چلا، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے سومیا نے اسے جو خبر سنائی تھی اسے پاگل کر دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ فوراً گھر واپس جانا چاہتا تھا، لیکن دادا جان کو اس حالت میں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا تھا، لیکن باقی سب لوگ گھر کے لیے نکل چکے تھے۔ کس نے سوچا تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا؟ ان سب کو دادا جان کی پریشانی لاحق تھی۔ کسی نے دیکھا ہی نہیں کہ کون کون ان کے پاس موجود ہے اور کون کون نہیں۔ وہ سب لوگ باہر ہال میں بیٹھے ہوئے تھے جب دیشم نے اپنا لباس چینج کرتے ہوئے سادہ سا لباس پہنا اور باہر آ گئی، اور باہر آتے ہی اس نے سب سے پہلے حرم کو تلاش کرنا چاہا تھا، جو اسے کہیں بھی نہیں ملی۔ اماں کو تو لگا شاید وہ سو چکی ہے۔ انہوں نے دیدم کو کہا کہ وہ اسے جگا کر لائے اور دادا جان کی حالت کا بتائے۔ دیدم اسے جگانے کے لیے گئی تو تقریباً 5 منٹ کے بعد واپس آ کر اس نے جو خبر انہیں سنائی تھی وہ سچ میں حویلی کی چھت جیسے ان کے سروں پر گرا گئی تھی۔ حرم حویلی میں نہیں تھی، اور نہ صرف روم بلکہ واش روم، ڈریسنگ روم، اس کے علاوہ آگے پیچھے کے سارے کمرے دیکھ کر آئی تھی۔ حرم کہیں پر بھی موجود نہیں تھی۔ اس خبر نے انہیں بری طرح سے پریشان کر دیا تھا۔ وہ سب لوگ مل کر حرم کو ڈھونڈنے لگ گئے تھے۔ ہر طرف سے ناکامی ہاتھ آ رہی تھی۔ حرم پوری حویلی میں کہیں پر موجود نہیں تھی۔ اس بات کو چھپانے یا پھر دبانے کے بجائے انہوں نے خداش کو فون کر کے فوراً یہ بات بتا دی تھی۔ گھر سے جوان جہان بیٹی کا اس طرح سے غائب ہو جانا کوئی معمولی بات تو ہرگز نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ بھی پریشانی سے خداش کو ہسپتال چھوڑ کر حویلی پہنچے تھے۔ انہوں نے خود بھی تسلی کر کے پوری حویلی کا ایک ایک کمرہ چھان مارا تھا، لیکن حرم کہیں پر بھی نہیں تھی۔ وہ لڑکی ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک رات میں اکیلی نہیں جا سکتی تھی، تو اس طرح اچانک رات گھر سے غائب ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ کل کی صبح ان کے لیے کتنی بری ثابت ہو سکتی تھی وہ صرف سوچ سکتے تھے۔ ان کے پاس بہت کچھ تھا حرم کو ڈیفینس کرنے کے لیے، لیکن کوئی ان کی اس بات کو کیوں مانے گا کہ وہ ڈرپوک ہے اور آدھی رات کو اکیلے گھر سے نہیں نکل سکتی؟ لوگوں نے کیا کیا باتیں بنانی ہیں یہ تو وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھتے تھے۔ اس گاؤں میں رہتے ہوئے انہیں سالوں بیت چکے تھے۔ یہاں کے ماحول کو ان سے بہتر کون سمجھ سکتا تھا؟ ان کی بیٹی گھر سے غائب ہوئی تھی، اور بے شک وہ ان کے لیے سب سے چھوٹی لاڈلی معصوم بچی تھی، لیکن دنیا والوں کے لیے وہ کوئی معصوم بچی نہیں بلکہ ایک جوان بالغ لڑکی تھی۔
ان کے خاندان کی عزت داؤ پر لگ سکتی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے تلاش کرنے لگے۔ چاچا جان اور بڑے چاچا جان اور بابا اپنی اپنی گاڑی میں دور دور تک دیکھ کر واپس آ رہے تھے۔ وہ تھک چکے تھے۔ اماں کا کہنا تھا کہ ہمیں پولیس میں رپورٹ کروانی چاہیے، لیکن یہ چیز بھی ان کے لیے بدنامی کی وجہ بن سکتی تھی۔ یقیناً حرم کا رات بھر گھر سے غائب رہنا ان کے لیے بہت بدنامی کا سبب بن سکتا تھا، اور اگر یہ بات کسی طرح شاہ خاندان کے کانوں میں پڑ گئی تو کیا ہوگا، وہ یہ سوچنا بھی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ آج سے 17 سال پہلے ہوا واقعہ تو تاریخ دہرا بھی سکتا تھا۔ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کو یہ گاؤں والے کیا سزا دیتے ہیں، اس سے انجان تو نہیں تھے۔ وہ کس کس کو یہ بات ثابت کرتے کہ ان کی بیٹی گھر سے نہیں بھاگی، اور کس کس پر اپنی بیٹی کی بے گناہی ثابت کرتے۔ وہ جانتے تھے کہ حرم گھر سے نہیں بھاگ سکتی، حرم کو گھر سے غائب کیا گیا ہے، اسے اغوا کیا گیا ہے، لیکن لوگ ان کی اس بات پر کیوں یقین کرتے؟ کیا انہوں نے کبھی کسی پر یقین کیا تھا؟ کسی کی بہن بیٹی کے لیے ان کے دل میں ترس آیا تھا جو کوئی ان کی بیٹی کے لیے آواز اٹھاتا؟ حرم کے ساتھ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا؟ ایسا کون کر سکتا ہے؟ شاہ خاندان ایسا کر سکتا ہے، لیکن وہ اتنا نہیں گر سکتے۔ ان کی اپنی بھی بیٹیاں ہیں۔ شاہ خاندان تو بدلے کی آگ میں جل رہا ہے، اس آگ میں جس میں کسی کی بیٹی جلی تھی تو کسی کا بیٹا۔ تلواریں دونوں طرف کی پیاسی تھی، اور یہ واقعہ شاہ خاندان کے بدلے کی آگ بجھا بھی سکتا تھا۔ وہ تیز تیز سیڑھیاں اتر رہا تھا جب تیزی سے سامنے سے آنے والی لڑکی اس سے زوردار طریقے سے ٹکرائی تھی۔ وہ تو اس اچانک ہونے والی آفات پر خود بھی پریشان ہو گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے کھینچ چکا تھا۔ ٹھیک ہیں آپ؟ وہ اس کو یوں ہی پریشان کھڑے دیکھ کر کہنے لگا۔ وہ پوری طرح سے خود کو کور کیے ہوئے تھی، سوائے آنکھوں کے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اپنے آپ کو ریلیکس کیا تھا۔ شکریہ، میں ٹھیک ہوں۔ اگر آپ میرا ہاتھ نہ تھامتے تو میں سیڑھیوں سے نیچے گر جاتی۔ وہ اسے شکرگزار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی تو وہ مسکرا دیا۔ سچ کہوں تو یہ بالکل بے ساختہ ہوا ہے، نہ جانے کیسے آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آ گیا، ورنہ آپ گر بھی سکتی تھی۔ احتیاط سے چلیں، اور ان سیڑھیوں پر تو زیادہ احتیاط کریں کیونکہ یہ زیر تعمیر ہیں۔ وہ اسے مشورہ دے کر تھا، جبکہ وہ مسکرا کر ایک نظر سیڑھیاں دیکھ کر کلاس کی طرف چلی گئی تھی۔ افشین، کتنا وقت لگا دیا تم نے آتے ہوئے؟ بس کلاس شروع ہونے والی ہے، میں نے سوچا یہ نہ ہو کہ پہلے ہی دن تمہاری کلاس مس ہو جائے۔ اس کی سہیلی جو کب سے بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی، اس کے آتے ہی کہنے لگی، ارے یار، سیڑھیوں سے گرتے گرتے بچی ہوں، میں نے دیکھا ہی نہیں کہ وہ زیر تعمیر ہے۔ میری تو سانسیں رکنے لگی تھی۔ شکر ہے اس آدمی نے میرا ہاتھ تھام لیا، ورنہ میری ایک نہ ایک ہڈی تو لازمی ٹوٹ جاتی آج۔ وہ اسے دیکھ کے اس کے پاس ہی بیٹھ کر بتانے لگی، ارے یار، دیکھ کر چلا کرو، شکر ہے گرنے سے تو بچ گئی نا۔ چلو اب اس آدمی کو تھینک یو بول دینا۔ وہ کہہ کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی، جبکہ اس نے بھی مزید بات کو بڑھایا نہیں تھا، لیکن اچانک ہی اس کا دھیان باہر گیا جہاں اس کے ٹیچر کے ساتھ وہ لڑکا کھڑا نہ جانے کیا باتیں کر رہا تھا۔ یہی لڑکا ہے جس نے مجھے گرنے سے بچایا، اس نے ساتھ بیٹھی اپنی سہیلی سے کہا تھا۔ ارے یہ تو ٹاپر ہے، لاسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے، بہت لائق ہے، پورے بورڈ میں پوزیشن لی ہے، اس نے ہر ٹیچر کا فیورٹ ہے۔ اس کی سہیلی نے ایک ہی سانس میں تفصیل بتائی تھی۔ ہاں بہت اچھا ہے اور ہوش اخلاق بھی ہے، افشین نے دل سے تعریف کی تھی۔ وہ جو شخص اسے اچھا لگتا تھا وہ اس کی تعریف کرنے میں کبھی وقت نہیں لگاتی تھی۔ یہ تمہارا آخری سال کے پیپر ہو جائیں، اس کے بعد پڑھائی چھوڑو اور کام پر لگ جاؤ۔ کب تک تینوں بھائی سنبھالیں؟ تمہاری بھی کچھ ذمہ داری ہے۔ ساگر مقابلے کو ختم ہوئے 3 مہینے سے اوپر کا وقت ہو چکا تھا اور اب بابا جان نارمل ہو چکے تھے۔ ساگر سے وہ اکثر ہی پڑھائی ختم کر کے کام پر دھیان دینے کی بات کرتے تھے۔ بابا جان، بس یہ آخری سال ہے، اس کے بعد تو انشاءاللہ وہی کروں گا جو آپ کہیں گے، اس نے خوشامد کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کبھی خوش آمدی قسم کا انسان نہیں تھا، لیکن بابا کو خوش کرنے کے لیے وہ ایسا ہو جایا کرتا تھا۔ بابا، اس کے گھومنے پھرنے کے دن ہیں، ابھی اسے انجوائے کرنے دیجیے، ہم سنبھال تو رہے ہیں نا سب کچھ، ثاقب کاظمی اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگے۔ نہیں، بس انجوائے کرنے کے دن تو اس نے پڑھائی میں ضائع کر دیے، جو پڑھ لیا اتنا بہت ہے، اب اسے بھی کام سیکھنا چاہیے۔ بابا نے ان کی بات کی مخالفت کی تھی۔ جی بابا جان، جیسا آپ کا حکم۔ راحت کاظمی نے ثاقب کاظمی کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کرتے ہوئے بات ختم کر دی۔ آگے سے وہ بھی کچھ نہیں بولے، جبکہ ساگر کاظمی خاموشی سے اپنا کھانا کھانے میں مصروف تھے۔
کیسا رہا میرے بچے کا پہلا یونیورسٹی کا دن؟ انجوائے کیا؟ کیسی چل رہی ہے تمہاری پڑھائی ہر بار کی طرح؟ کیا ہم سمجھیں کہ تم نے یونیورسٹی سے بھی ٹاپ کرو گی؟ بابا جان نے اپنی لاڈلی کو سینے سے لگاتے ہوئے پوچھا تھا، جس پر اس نے پورے جوش سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ گاؤں کے سرپنچ کی بیٹی ہوں، ان کا نام کیوں نہیں روشن کروں گی؟ دیکھیے گا یہاں بھی ٹاپ کروں گی، وہ خوشی سے بولی۔ بس سر پر چڑھا لیجئے اسے، شادی کروائیں اس کی، 19 سال کی ہو گئی ہے، ابھی تک اس کی پڑھائی ختم نہیں ہونے دے رہے آپ۔ اس عمر میں 2 بچوں کی ماں تھی، اماں جان نے پیچھے سے آتے ہوئے دونوں باپ بیٹی کو سنایا تھا، جو پوری طرح انہیں نظر انداز کرتے اپنی ہی باتوں میں کرتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ اپنی ماں کی باتوں پر دھیان مت دو، تم اپنی پڑھائی پر دھیان دو، اپنے باپ کا نام روشن کرو۔ جب تک میری بیٹی نہیں چاہے گی تب تک ہم اس کی زندگی کا کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، وہ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے محبت سے بولے تھے، جبکہ افشین خدا کا شکر ادا کرتی تھی جس نے اسے اس حد تک سمجھنے والے بابا ملے تھے۔ بابا جان نے اسے بس یہی کہا تھا، وہ جو چاہے اپنی زندگی کا فیصلہ کر لے، لیکن اس کی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ یعنی اس کی شادی کا فیصلہ وہ خود کریں گے، اور یہ فیصلہ تب ہوگا جب وہ پرسکون ہو کر اپنی پڑھائی مکمل کر لے گی۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو وہ چینجنگ روم میں تھا۔ وہ باہر ہی بیڈ پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں ٹاول تھا۔ وہ اپنے بال سکھاتے ہوئے روز کی طرح آئینے کے سامنے جانے کی بجائے صوفے پر ٹاول پھینکتا بیڈ پر آ کر لیٹ گیا تھا۔ ذریعہ پلیز مجھ سے بات کریں، مجھ سے اس طرح ناراض مت ہوں، میری سانسیں رکنے لگتی ہیں، مجھے لگتا ہے میں پاگل ہو جاؤں گی۔ میں جانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے بہت غلط کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے آپ کو بتا دینا چاہیے، لیکن بہت زیادہ ڈر گئی تھی، مجھے لگا آپ انہیں مار دیں گے۔ میں نہیں جانتی ان سب میں ان کا کتنا قصور ہے، انہوں نے کسی کا قتل کیا ہے یا نہیں، لیکن اتنا جانتی ہوں کہ میں اپنے بھائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ میں جانتی ہوں میں نے جو بھی کیا غلط کیا، لیکن وہ اس کے بالکل پاس بیٹھی اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہاتھوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی، جب اگلے ہی لمحے اس نے بڑی بے رحمی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو جھٹک دیا تھا۔ جب اس نے دوسری دفعہ اس کے ہاتھ پکڑنا شروع کیے، اس نے اپنے ہاتھ ہی ہٹا لیے۔ وہ ناراض تھا، بے حد ناراض تھا، وہ اسے منانا چاہتی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ کل وہ جنت کو چھوڑنے جائے گا، اس کی واپسی جلدی ممکن نہیں ہے، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس سے ناراض ہو۔ ذریعہ پلیز مجھ سے ناراض مت ہوں، میں آپ کی ناراضگی برداشت نہیں کر پا رہی، میرا کوئی نہیں ہے آپ کے علاوہ، میں کیا کروں گی؟ ذریعہ میری زندگی میں سب کچھ آپ ہی ہیں، آپ کے علاوہ میرا کوئی وجود نہیں ہے، آپ کی یہ ناراضگی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ وہ اس کے سینے پہ سر رکھے زار و قطار رونے لگی۔ امایا پیچھے ہٹو یہاں سے، اس نے بہت غصے سے کہا تھا، لیکن وہ اس کے سینے سے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ وہ اس کے گرد باہوں کے حصار بنائے اس کے سینے سے لگی آنسو بہا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اندر ایک یقین تھا وہ اسے خود سے جدا نہیں کرے گا، وہ اسے اس طرح سے دھتکارے گا نہیں۔ اس کا یہ یقین سچ ثابت ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد لائٹ آف کر چکا تھا، لیکن اس کے ہاتھ نے کسی طرح کی کوئی تسلی نہیں دی تھی۔ اس کا سر اس کے سینے پر تھا، لیکن نہ تو اس نے ہمدردی کے کوئی لفظ بولے تھے اور نہ ہی اسے خود سے الگ کیا تھا، بس اپنے پیروں کی مدد سے کمبل اٹھا کر خود پر اور اس پر پھیلا دیا تھا، اور اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ چاہے وہ اس سے کتنا ہی خفا کیوں نہ ہو، وہ اسے دھتکارے گا نہیں، لیکن فی الحال وہ اس کی غلطی کو معاف کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ آپ لائک نہیں کرتے ہو نا یار، بہت برا کرتے ہو، پلیز 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 لائک کر دیا کرو ایپیسوڈ کو۔ اس سے یار ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اصل جو چیز ہوتی ہے وہ میرے خیال میں ویوز ہوتے ہیں، لیکن یار ہوتا ہے نا کہ اتنے لوگ پڑھ رہے ہیں، مطلب ویوز تو ایویں بھی آ جاتے ہیں، کبھی کبھی 20-30 ہزار پہ بھی ویوز چلے جاتے ہیں، لیکن مین چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ کتنے لوگ پڑھتے ہو۔ تو جب میں ووٹنگ ڈالتی ہوں تب آپ لوگ 1000 ووٹ ہو جاتے ہیں، اور جب قسط دیتی ہوں تب نہیں ہوتے ووٹ، تو یہ غلط ہے نا انصافی ہے اپنی رائٹر کے ساتھ، تو ایسا تو نہیں کرنا چاہیے نا، آپ تو اچھے بچے ہو۔
میرے پیارے پیارے سے ریڈر ہو، سچی بات بتاؤ، جو لوگ لائک نہیں کرتے نا ان کے لیے میں نہیں بولتی یہ سب کچھ اور جو لوگ لائک کرتے وہ کہتے ہیں ہم تو کرتے ہیں، آپ یار آپ ایسا کیوں کہتے یار، آپ لوگ کرتے ہو میں باقیوں کے کہتی ہوں، جو لوگ لائک نہیں کرتے میں ان کو کہتی ہوں۔ خیر میں میرے خیال میں نے الٹی سیدھی بات کر دی، خیر میں جیسا بھی میں نے بولا ہے آپ لوگ سمجھ گئے نا، میری مین بات کو تو سمجھ گئے، میں نے میرے کہنا کیا چاہتی ہوں، میری بات کا مقصد کیا ہے، تو پھر آپ سمجھ گئے ہیں۔ تو پلیز آپ جلدی سے اس کو لائک کر دو، سبسکرائب کر دو، چینل کو لازمی سبسکرائب تو لازمی کرو، ہاں جی لازمی سبسکرائب کرو، اور لائک کمنٹ تو آپ لوگ کرتے ہی ہو تو اور زیادہ کمنٹ کرو، اور یہاں پہ اگر آپ نائس بھی لکھتے ہو نا تو آپ گروپ میں بھی ایک پوسٹ لگا دیا کرو نائس کی بس میں چاہتی ہوں کہ میری بہت ساری پوسٹیں ہو جائیں، تو جس کے ریویو مجھے آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ پسند آئے وہ ہے صالحہ ابرار۔ مجھے آپ کے بہت زیادہ ریویوز پسند آئے، گروپ میں بڑا مزہ آیا آپ کے ریویوز وہ کر کے، تو تھینک یو سو مچ۔ اور باقی جتنے بھی لوگ ریویو ڈیلی دیتے ہیں جیسے سوزین ہو گئی، اس کے علاوہ فائزہ راجپوت ہو گئی، ان کے علاوہ اور کون کون ہے، ہیرا میرے خیال میں، ہاں ہیرا، اس کے علاوہ اور مجھے یار ایک تو مجھے سارے نام ایک ساتھ یاد نہیں آتے، حیا ہو گئی، ابھی میں پھر سے کنفیوز ہو گئی، میں پاگل ہو گئی، میں بھول گئی، تو آپ لوگ سمجھ گئے نا، لیکن مجھے سب سے زیادہ پسند آ رہے صالحہ ابرار کے، ان کے کمنٹس لانگ نہیں ہوتے، تو میں پہلے بتاتی ہوں مجھے لانگ ریویوز نہیں چاہیے، آپ کا ایک لائن ایک ورڈ میرے لیے کافی ہے، تو وہی تسلی دے دیتا ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میں کیسا لکھ رہی ہوں۔ تو تھینک یو سو مچ آپ کے پیار کا، محبت کا، ایسے ہی اپنے رائٹر کو سپورٹ کرتے رہیں، لو یو، تھینک یو۔ ملتے ہیں کل کے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔